نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आज बात करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जमा किया ताकि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर सकें। सईदा साहब जिसके बारे में इतना सब कुछ हम सुनते हैं, हमें समझ में नहीं आती बातें, सजदा तिलावा, उसी तरह से एक और टॉपिक है इस्तिखारा। इस्तिखारा को लेकर ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कैसे किया जाए, क्या उसे करने के बाद सोना पड़ता है, क्या जहाँ पर इस्तिखारा किया है वहीं पर सोना पड़ता है, या इस्तिखारा क्या खुद कर सकते हैं, या फिर इस्तिखारा किसी से करवाया जाता है। क्या आप लोगों के जहन में है ये सवाल? बताइए कि कोई ख्वाब दिखता है, कोई पर्टिकुलर कलर दिखता है, कैसे दिल के अंदर कोई चीज आती है। माइक अनम्यूट करके बताइए, क्या आता है आप लोगों के दिमाग में ये सवाल? नहीं आता? माशाल्लाह। लेकिन जिनको कंफ्यूजन है इस्तिखारा से रिलेटेड, उनके जहन में तो आता होगा, जो बिल्कुल नहीं जानते इन चीजों को, है ना? तो चलें इंशाल्लाह आज उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा के अच्छा, अरबिक में क्या होता है कि सबके रूट लेटर्स होते हैं, ठीक है? हर एक वर्ड का एक रूट लेटर होता है। जैसे कि मैं जो लफ्ज़ कुरान करवाती हूँ उसमें भी आप लोगों को बताती हूँ वर्ड जो होते हैं उसके रूट लेटर्स। इसी तरह से इस्तिखारा जो है उसके रूट लेटर्स हैं ख या र। खैर, खैर से आप क्या समझते हैं? उर्दू में भी सुनते हैं ना, खैर से हैं आप। खैर का मतलब क्या होता है? अच्छाई, सही अच्छाई, बात। भलाई, है ना? तो इस्तिखारा इसी से है, भलाई, बेहतरी, खैर, बेहतर चीज। तो पता क्या चला, इस्तिखारा का मतलब क्या है? खैर मांगना। अभी मांगना कहाँ से आया? ये थोड़ा सा ग्रामर का मैं आपको समझाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस्तिखारा एग्जैक्टली क्या होता है। इस्तिखारा जिस फैमिली से ये फेल जिस फैमिली से आता है उसका मतलब होता है मांगना, तलब करना। तो इस्तिखारा का मतलब होता है भलाई तलब करना, भलाई मांगना, ठीक है? तो इस्तिखारा का मतलब क्या हुआ कि जब इंसान किसी मामले में तरद्दुद का शिकार हो, उसको समझ में ना आए कि क्या करना है, ठीक है? तो वो क्या करता है कि उसको रास्ता जब समझ में नहीं आता तो वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह अगर ये काम मेरे हक में बेहतर है तो इसको मेरे लिए आसान फरमा दे, और अगर ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है तो इससे मुझे दूर कर दे। ये होता है इस्तिखारा, यानी अल्लाह ताला से खैर तलब करना कि अल्लाह ताला अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है तो आ, इसको मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये काम मेरे लिए मुश्किल है तो इसको मुझसे दूर कर दे। ये होता है बेसिकली इस्तिखारा। अच्छा जी, इस्तिखारा हम करते हैं खैर तलब करने के लिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहन नास, यानी तमाम लोगों से कहा। क्या कहा तमाम लोगों से? अल्लाह ताला फरमाते हैं अन तुमुल फुकराउ इलल्लाह। क्या कहा? कि तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह ताला क्या है? वही है जो अल गनी है, अल हमीद है। अल्लाह ताला तमाम लोगों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम सब फुकरा हो अल्लाह के नजदीक, यानी मोहताज हो अल्लाह के नजदीक। हम अल्लाह से फैसला चाहते हैं, हम रहनुमाई चाहते हैं, हम खैर चाहते हैं, हम मुस्तकबिल के लिए अपने लिए भला चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम अल्लाह से खैर तलब करते हैं। आप लोगों को सामने ये आयत नज़र भी आ रही होगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो है जो अल गनी है, अल हमीद है।
अलगनी यानी उसे किसी चीज की हाजत नहीं है। हाजत किसको होती है? इंसानों को होती है। हाजत इंसान को है, जरूरत इंसान की है। अल्लाह ताला तो अलगनी है, अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला अल हमीद है, तमाम हम्द अल्लाह के लिए। जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। लेकिन अगर काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, देन ऑल्सो रिमेम्बर कि तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह की ही तमाम हम्द है। ठीक है? कभी ये नहीं, कभी आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, अरे भाई बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे अल्लाह की तमाम हम्द अल्लाह के लिए। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें। अच्छा, अल्लाह ताला एक और यहाँ पर कुछ मैंने आयत कोट की है। एक तो दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है, और एक दुआ है शुएब अलैहिस्सलाम की। यानी अंबिया भी अल्लाह ताला से खैर तलब करते थे। सिर्फ एक नॉर्मल इंसान ही नहीं, बल्कि जिसको अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, वो भी अल्लाह ताला से खैर तलब करते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ चीज समझ में नहीं आ रही थी, बिल्कुल हैरान थे, तब भी उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, बेशक मैं जो भलाई भी तू मेरी तरफ नाजिल फरमाए उसका मोहताज हूँ। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह ताला मैं तेरी भलाई का मोहताज हूँ, तू मेरे लिए बेहतरी फरमा। इसी तरह इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ की थी, वसिया रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारे रब का इल्म हर चीज को मुहीत है, यानी हर चीज का अहाता किए हुए है। अलल्लाहि तवक्कलना, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन, हमारे रब हमारी और हमारे कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। ये शोएब अलैहिस्सलाम की दुआ है अपनी कौम के लिए। तो क्या पता चला कि जो अंबिया हैं वो भी जब खैर तलब करना होती थी तो किससे करते थे? अल्लाह ताला से, दुनिया से नहीं मांगते थे। अब यहाँ पर एक बात बता दूं मैं कि असबाब इख्तियार करना जरूरी है। असबाब इख्तियार हम करेंगे, लोगों से मशवरा भी करेंगे, कहीं से किसी से हेल्प चाहिए वो भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे कि बस अल्लाह ताला खैर लाके हमारी झोली में डाल देंगे। ये बात क्लियर कर लें पहले, ठीक है। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि एक हदीस है ना, कि अगर आपको जूते का तस्मा, जो लेसेस होती हैं जूते की, अगर वो भी रिक्वायर्ड है, पहले आप अल्लाह से मांगेंगे, फिर जाकर उसको उसका अरेंजमेंट करेंगे। पहले अल्लाह से मांगेंगे, ठीक है, लेकिन फिर उसके लिए जाकर आप उसके असबाब भी इख्तियार करेंगे। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे मिल जाए, आप इस असबाब भी इख्तियार करेंगे, लेकिन पहले मांगेंगे अल्लाह से। यही चीज हमने बच्चों को सिखानी है कि बेटा जी, आपको अगर खाना अच्छा मिल रहा है, बच्चे कहते हैं ना कि अम्मा थैंक यू, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, उनके थैंक यू को एक्सेप्ट करें। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चे को ये चीज सिखाएंगे कि बेटा जी, पहले सबसे पहले थैंक यू अगर आपको कहना है तो आप अल्लाह ताला को कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है तो पहले अल्लाह को कहें। ठीक है, तो ये चीजें हमने बच्चों के अंदर डालना है। इस्तिखारा की अहमियत क्या है वो देखते हैं। इस्तिखारा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम की सआदत है कि वो हर मामले में अल्लाह ताला से इस्तिखारा तलब करे। ये एक बड़ा अल्लाह ताला ने आपको एक सआदत दी है, आपके लिए एक बड़े ही फ़क्र की बात है, अल्लाह ताला का शुक्र करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने आपको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप हर मामले में अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें।
اور اس کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ بھی دیکھ لیں, اس کے فیصلے پر راضی ہونا ہے, کیونکہ کئی باری ہمیں سامنے سے جو چیز نظر آتی ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بڑی بد نصیبی ہے اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرے. آپ نے دیکھا کتنی امپورٹنٹ سنت ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو استخارہ نہیں کرتا. مجھے ذرا یہاں پہ ہینڈ ریس کر کے تو بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جب بھی کوئی کام پیش آتا ہے تو استخارہ کرتے ہیں. جسٹ ریز یور ہینڈس, یا مائک انمیوٹ کر کے بتا دیں کہ جی میں کرتی ہوں ہر کام میں استخارہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو استخارہ کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا, اور بد نصیب ہے وہ انسان جو استخارہ نہیں کرتا. تو ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں, آئندہ سے جب بھی کوئی بات ایسی آتی, کون سی آتی ہے ابھی ہم دیکھیں گے, کون کون سی باتیں ہیں جس پہ استخارہ کر لینا چاہیے. ایک اور استخارہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج, ان کی جو وائف, ہماری امہات المومنین میں سے ایک ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے, آپ کی کزن تھی وہ, اور ان کا نکاح پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. آپ سب نے اس بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, ان کا جب نکاح ہوا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ؟ کوئی بتائے گا مائک انمیوٹ کر کے؟ منہ بولے بیٹے. منہ بولے بیٹے تھے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ان کے منہ بولے بیٹے تھے. اچھا, کیا اسلام میں منہ بولا بیٹے کا کانسیپٹ ابھی بھی رائج ہے؟ الاؤڈ ہے منہ بولا بیٹا بنانا؟ نہیں ہے, ماشاء اللہ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے کا, جو عرب میں بہت زیادہ تھا اس کا چلن, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب منہ بولے بیٹے کا کانسیپٹ پوری طرح سے ختم کر دیا گیا. اب آیت تو نازل ہو گئی, یہ بات سب میں عام بھی ہو گئی, لیکن پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے ایسا کوئی سٹیپ اٹھایا جانا تھا. ایسا کوئی سٹیپ اٹھایا جانا تھا جس سے پوری طرح سے یہ بات لوگوں کو پتہ چل جائے. تو ہوا کیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا حضرت زینب کا پہلے. ٹھیک ہے, دونوں کے بیچ میں بات نہیں بنی, طلاق ہو گیا. اب طلاق ہوا تو یہ بتائیں کہ جب منہ بولے بیٹے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو کیا وہ جو بہو بنی تو کیا وہ بہو کہلائے گی جب منہ بولے بیٹے کا ہی کانسیپٹ ختم ہو گیا؟ تو بتائیے. نہیں کہلائے گی obviously, کیونکہ منہ بولے بیٹے کا ہی کانسیپٹ ختم کر دیا تو اس کی بیوی کیسے بہو ہوگی؟ لیکن یہ کانسیپٹ کرنا تھا پوری طرح سے ختم. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کانسیپٹ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی اس سے نکاح کروایا. جب طلاق ہو گئی, عدت ہو گئی, تو طلاق کروایا, نکاح کروایا کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس بات کو غور سے سن لیجئے, ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے, لیکن استخارہ کی اہمیت میں یہ حدیث آئی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ لوگ اس چیز پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ منہ بولا بیٹا جو تھا وہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ کے رسول نے تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے, طلاق شدہ بیوی سے نکاح کر لیا, تو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اسلام میں منہ بولا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا, منہ بولا بھائی بنا لیا,
اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے گھوم رہے ہیں، کیا یہ الاؤڈ ہے؟ کیا اسلام الاؤ کرتا ہے اس چیز کو؟ منہ بولے رشتوں کو ہرگز نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو نہیں. سمجھائیں. منہ بولا بھائی بنا لیا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا معاشرے میں، یہ تو منہ بولا بھائی ہے، یہ منہ بولا بیٹا ہے، یہ تو منہ بولے ماموں ہو گئے. نہیں، اسلام الاؤ نہیں کرتا. اسلام میں محرم مطلب محرم، سگا بھائی، کزن تک محرم نہیں ہوتا. تو پھر منہ بولے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، تاکہ یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ دیکھو منہ بولے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آئیے بات سمجھ میں. یہ برائیاں آج کل بڑی لوگوں میں رہتی ہیں کہ دیکھو تمہارے اس میں تو ایسا ہوا تھا، دیکھو تمہارے اس میں تو ایسا ہوا تھا. تو ان کے جواب ہمیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو حدیث کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب زینب رضی اللہ عنہا کا جو عدت ان کی مکمل ہوئی، تو حضرت زید جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور حضرت زینب سے نکاح کا پیغام دیں. تو اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت زینب کے پاس جب اللہ کے رسول کا نکاح کا پیغام آیا تو انہیں کیا کرنا تھا؟ فوراً تیار ہو جاتی ہے نا کہ نکاح کا پیغام آیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حضرت زینب کہتی ہیں میں کچھ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ یعنی استخارہ کر لوں. اور وہ اٹھ کر اپنی نماز کی جگہ کی طرف چلی گئی اور ادھر قرآن نازل ہو گیا. سبحان اللہ، یہاں سے پتہ چلی آپ کو استخارہ کی اہمیت. حضرت زینب کہتی ہیں کہ نہیں، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی یہاں تک کہ استخارہ کر لوں. آپ استخارہ کے لیے گئیں اور وہاں سے قرآن کی آیات نازل ہو گئیں، نکاح کی آیات بھی جو تھی وہ بھی نازل ہو گئیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا رشتہ آیا، اللہ کے رسول کا رشتہ آیا، اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلے میں استخارہ کروں گی، ایسے ہی فیصلہ نہیں کروں گی. پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، اتنی بڑی بات تھی. تو پتہ چلا کہ استخارہ کی کیا اہمیت ہے. اچھا، استخارہ دیکھیں، اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کن چیزوں پہ استخارہ کرنا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ نا صرف شادی کے اوپر ہے، صرف شادی پر استخارہ کرنا ہے. نسرین مائک میوٹ کریں بیٹا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ نا صرف شادی کے لیے ہے، بچے کا پیغام آیا تو استخارہ کر لیں. نہیں، جائز معاملوں میں استخارہ ہے. شادی سے ریلیٹڈ فیصلہ ہو، کوئی لمبا سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے نسرین بیٹا مائک میوٹ کیجیے آپ کا. کوئی سفر کرنا ہے لمبا، ہے نا، تو ہم نے استخارہ کرنا چاہیے کہ ہم وہاں سفر کریں یا نہیں کریں. جاب ہمارے پاس کوئی آتی ہے، ہمارے لیے یہ جاب بہتر ہے یا نہیں، تو استخارہ کرنا چاہیے. کوئی نیا بزنس شروع کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کس حد تک بہتر ہے، استخارہ کر لینا چاہیے. کوئی نیا کورس شروع کرنا ہے، کورسز آج کل ہم جانتے ہیں کتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، ہے نا، فی وغیرہ کتنی ہوتی ہے. ہمارے ماشاءاللہ اسلامک کورسز میں بھی فیس وغیرہ کافی ہوتی ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے، کوئی اچھا کورس ہمیں نظر آیا تو استخارہ کر لیں. ٹھیک ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یا 2-3 کورسز اس میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے وچ ون از بیٹر. ٹھیک ہے، تو 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا 2 رشتے آئے ہیں، 2 جاب آئی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے جب کوئی چیز ہو تو ہم استخارہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی استخارہ ہم نے کرنا ہے تو ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہر کام میں استخارہ کر لیں، کیا پرابلم ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ شر کے معاملے میں استخارہ نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ جیسے کوئی شراب پینے والا ہے، وہ کہے کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں، شراب پیوں یا نہ پیوں، میں مجھ سے چھوڑتے نہیں بن رہی. تو بتائیے کیا ایسے میں استخارہ کیا جائے گا شراب چھوڑنے کے لیے؟ نہیں کیا جائے گا، ہے نا. اچھا، فرائض میں چلے میں استخارہ کر کے دیکھوں کہ میں کل 5 وقت کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو کیا اس میں استخارہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فرائض. حرام کام میں، ٹھیک ہے، حرام کام ہے، سود لینا حرام ہے، چلو میں استخارہ کر کے دیکھ لوں کہ بھائی
یہ والا لون لے لوں، اس کو لون کو لینے کے لیے میرے لیے بیٹر ہے یا نہیں، استخارہ کر لوں، تو کیا استخارہ کیا جائے گا؟ نہیں. استخارہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، واضح سنت ہے جیسے کہ کوئی شرعی حکم ہے، جیسے والدین کی خدمت کرنا. کیا والدین کی خدمت کروں یا نہ کروں اس کے لیے میں استخارہ کر سکتی ہوں؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو استخارہ کیا سمجھ میں آیا کہ استخارہ کن چیزوں میں کرنا ہے؟ استخارہ کرنا ہے ان چیزوں میں جہاں پر آپ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. کوئی کام ایسا آ گیا میری زندگی میں جس میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، وہاں پہ مجھے استخارہ کرنا ہے. شر کے معاملے میں ہم استخارہ نہیں کریں گے، فرائض میں ہم استخارہ نہیں کریں گے، واضح سنت میں ہم استخارہ نہیں کریں گے، جو شرعی مسائل ہیں اس میں ہم استخارہ نہیں کریں گے، حرام کاموں میں ہم استخارہ نہیں کریں گے. استخارہ ہم کیا کریں گے، کن چیزوں میں کریں گے؟ دنیاوی جو مسائل ہمارے سامنے پیش ہو جاتے ہیں اس میں ہم استخارہ کریں گے. اب استخارہ کرنا کیسے ہے، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ. استخارہ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی سورہ سکھلاتے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ استخارہ اتنا امپورٹنٹ ہے جیسے کہ قرآن کی کوئی سورہ سکھاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ہی توجہ سے صحابہ کو استخارہ کرنا سکھاتے تھے. سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھو. ٹھیک ہے. فرض نماز پڑھ لی آپ نے، اس کے علاوہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. استخارہ کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو گئے، اب آپ نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، فرض نہیں، فرض کے علاوہ جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے دعا ہے. ٹھیک ہے. یہ دعا میں نے پورے ٹرانسلیشن کے ساتھ تیار کر دی ہے تاکہ آپ اس کے ایک ایک ورڈ سے بھی واقف ہو جائیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ دعا کتنی خوبصورت ہے. مطلب میرا دل بھر آتا ہے جب میں یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کتنی خوبصورت دعا ہمیں دی ہے. دیکھیں جی، دعا ہے کیا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک. اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اس میں میسکولن اور فیمنن دونوں کا صیغہ آ جاتا ہے. طلب کرتا ہوں یا طلب کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میں فیمنن کی طریقے سے پڑھوں گی کیونکہ ماشاءاللہ ہم سبھی یہاں پر بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتی ہوں. وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیرے فضل عظیم کی طلبگار ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، قدرت تو ہی رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتی. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، علم تجھ ہی کو ہے، میں علم نہیں رکھتی. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. آگے کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آیا ہے ھذا الامر، ریڈ سے لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا. ھذا الامر، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، امر کا مطلب ہوتا ہے کام، یہ کام. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جو ھذا الامر ہے نا، اس کی جگہ انسان اپنے کام کا نام لے. ٹھیک ہے. جو بھی کام ہے، شادی کا ہے تو شادی کا نام لے، جاب کے لیے ہے تو جاب کا نام لے. ٹھیک ہے. تو جو بھی کام ہے وہ نام یہاں پر لے. تو کیا کہا کہ یہ میرے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے خیر لی، بہتر ہے میرے لیے، فی دینی، میرے دین میں، و معاشی،
اور میرے کام کے میری دنیا کے لیے معاش، دنیا کا جو سوشل جو کام ہوتے ہیں، وہ عاقبتی امری، اور میرے کام کے انجام سے، یعنی اگر وہ بہتر ہے میرے لیے دین میں، میرے معاش میں اور میرے کام کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو اسے میرے لیے نصیب کر دے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اسے میرے لیے پھر اس میں میرے لیے برکت عطا کر دے۔ سبحان اللہ، کیا کہا ہم نے کہ اللہ اگر یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہی ہوں میرے دین، میرے دنیا، میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اللہ تو اسے مجھے نصیب فرما دے، میرے لیے آسان کر دے، اس میں برکت کر دے۔ سبحان اللہ، تبھی اتنی گہرائی سے پڑھی ہے دعا۔ اور پھر کیا کہا، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور تو جانتا ہے اگر یہ کام، هَذَا الْأَمْرَ، پھر اپنا کام سوچیں، شَرٌّ لِّي، شر ہے میرے لیے، برا ہے میرے لیے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، وَمَعَاشِی، میری دنیا کے اعتبار سے، وَعَاقِبَتِ أَمْرِی، میرے کام کے انجام سے، اگر یہ برا ہے تو فَاصْرِفْهُ عَنِّی، تو اسے مجھ سے ہٹا دے، وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس کام سے دور کر دے۔ وَقْدُرْ لِلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضُنِي بِهِ، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس کے لیے میرے دل کو مطمئن کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کام جہاں بھی ہو، میرے لیے خیر جہاں کہیں بھی موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے مقرر فرما دے اور میرے دل کو اس کے لیے مطمئن کر دے، اس کو میرے دل کو اس کے لیے مطمئن کر دے۔ سبحان اللہ، ایک بار پوری دعا دیکھیں کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتی ہوں، تیرے قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتی ہوں، تیرے فضل عظیم کی طلبگار ہوں کہ قدرت تو رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں۔ یا اللہ، علم تجھ کو ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، میری دنیا، میرے معاملات کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب فرما دے اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر دے۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا، میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن کر دے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضل امر کی جگہ اپنے کام کا نام لیں۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا، یعنی جب بھی ہم کوئی خیر طلب کریں، ہم کسی مسئلے میں الجھ جائیں، چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہو، شادی سے ریلیٹڈ ہو، بزنس سے ریلیٹڈ ہو، کوئی لمبا سفر کرنا ہو، آپ نے اس دعا کو مانگ کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے۔ اور یہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی سورہ یاد کروایا کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ استخارہ سے ریلیٹڈ کئی مسکانسیپشنز، کئی غلط فہمیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی ایک غلط فہمی جو بہت لوگوں میں ہوتی ہے کہ خواب آتا ہے استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہوگی، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر کو یہی کانسیپٹ ہے کہ استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد خواب آتا ہے، اور وہیں جہاں پر آپ نے استخارہ کیا، آپ نے استخارے کی دعا پڑھی، آپ وہیں پہ جا نماز پہ وہیں سو جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل تو نہیں ہے، کبھی بھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کی دعا کر لی، ہے نا؟ خواب دکھنا، خواب میں کوئی خاص کلر کا دکھنا، یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں کلر دکھے گا تو اچھا، یہ کلر دکھے گا تو منع، ایسا کہیں کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔
خواب کا آنا، خواب میں کوئی کلر دکھنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب دل کے اندر کوئی خاص اشارہ ہوگا، ایسا بھی ہمیں کوئی سنت سے نہیں ملتا، کوئی خاص اشارہ نہیں ہوتا۔ یہاں تو ہم خیر طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے بہتر ہو تو اس کام کو آگے بڑھائیے، اور اگر یہ میرے حق میں نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی بہتر ہو نا میرے کام کے لیے، وہ کام مجھے دلوا دیں۔ تو ہمیں سنت میں کہیں بھی نہیں دکھتا کہ کوئی اشارہ آپ کے دل میں، کوئی گھنٹی بجے گی آپ کے دل میں، نہیں بھائی، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا، استخارہ صرف شادی کے لیے کیا جاتا ہے موسٹلی؟ اب تو الحمدللہ تعلیم ہمارے گھروں میں پہنچ رہی ہے، ادروائز پہلے تو صرف یہی ہوتا تھا کہ استخارہ مطلب صرف شادی کے لیے، شادی کا کوئی رشتہ آیا استخارہ کیا، نہیں، بلکہ ہر جائز کام میں استخارہ ہے، صرف شادی کے لیے نہیں۔ ہم نے حدیث دیکھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ انسان جو استخارہ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ استخارہ آپ خود کر سکتے ہیں یا کسی بزرگ سے کروانا چاہیے۔ اچھا، کئی جگہ تو استخارہ سینٹرز کھلے ہوتے ہیں، استخارہ کروایا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت۔ تو استخارہ آپ نے خود کو کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ترجمہ پڑھا نا اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ آپ کسی بزرگ سے کروائیں گے تو وہ آپ کے لیے کیوں خیر طلب کرے گا؟ یہ تو آپ خود طلب کریں گے نا۔ اچھا، ایک اور بات کہ بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیا، اب میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گی، اب مجھے مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مشورہ کرنا اور استخارہ کرنا یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ مشورہ کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، یعنی صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیتے تھے اللہ تعالیٰ، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب ان کے پاس تو وحی آتی تھی، اس کے بعد بھی مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ کو اور ہمیں بھی، لیکن ہاں جو اس کے لائق ہو اس سے مشورہ کیجئے۔ آپ عربک کلاسز کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں، آپ سوال اس سے کر رہے ہیں جو عربک کا الف با تا بھی نہیں جانتا، اس سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کھانے کی کوئی ریسیپی پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس انسان سے ریسیپی پوچھ رہی ہیں جو کڑھائی اٹھانا بھی نہیں جانتا، آپ اس سے مشورہ نہیں کریں گے۔ مشورہ کس سے کریں گے؟ جو اس چیز کو جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے بارے میں کریں گے۔ کوئی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، رشتے کے لیے آپ نے استخارہ کیا، اب مشورہ آپ کس سے کریں گی؟ جو اس رشتے کو جانتا ہوگا، ان لوگوں کو جانتا ہوگا، جو آپ کو پہچانتا ہوگا، آپ کی فطرت کو جانتا ہوگا، اس سے مشورہ کریں گی۔ تو مشورہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ڈائریکٹ وحی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ استخارہ اور مشورہ یہ دونوں ایسا نہیں کہ استخارہ کر لیا تو اب مشورہ کسی سے نہیں کرنا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ بھائی اب تو استخارہ کر لیا، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہم بیٹھ جائیں، ہمیں اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسباب تو آپ کو اختیار کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گھر کا لاک ہی نہیں کیا، دروازہ کھلا چھوڑ کر آ گئے اور ہم نے کہا نہیں گھر میں تو چوری ہوگی نہیں، اللہ پہ توکل ہے۔ بے شک اللہ پہ توکل ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا مسٹ ہے۔ اچھا جی، ایک اور ہے اس کے لیے مسکنسپشن کی استخارہ صرف ایک بار کرنا ہے، کسی کام کے لیے ایک بار استخارہ کر لیا، اب وہ لال نیلے پیلے کلر نظر آئیں گے یا کوئی اشارے ہوں گے، نو، ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنے بار چاہیں استخارہ کریں، ٹھیک ہے، کوئی جاب سے ریلیٹڈ، کوئی رشتے سے ریلیٹڈ، یا کہیں کوئی لمبا سفر کرنا ہے، جب تک آپ
کو نہ ایسا کوئی لگے، آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے اس کام کو لے کر، آپ استخارہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے کسی کام کے لیے 1 مہینے تک استخارہ کیا، وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کام کو کرا جائے یا نہ کیا جائے، آپ نے 1 مہینے تک استخارہ کیا۔ تو استخارہ آپ کریں گے جب تک آپ اس چیز کے لیے مطمئن نہ ہو جائیں، آپ کو نہ لگے کہ ہاں اب مجھے یہ کام کر لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں استخارہ کی۔ جب بھی آپ کی زندگی کے اندر کوئی کام، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی 2 راستے آ جاتے ہیں یا کچھ بھی کام آتا ہے، یہ اپنی زندگی کا ایک یہ کہیں کہ اپنی لائف سٹائل بنا لیں، ٹھیک ہے، اپنی لائف سٹائل بنا لیں کہ آپ نے ہر کام کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ ہاں، حرام کاموں کے لیے نہیں، شر کے لیے نہیں، جو شرعی کام ہے ان کے لیے نہیں، بلکہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے لیے آپ نے استخارہ کو اپنی لائف کا ایک اہم حصہ بنا لینا ہے۔ استخارہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے حق میں ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر یہ کام میرے حق میں نہیں ہے تو اس سے مجھے دور کر دیجئے۔ تو یہ تمام چیزیں، فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، استخارے کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں گے۔ جی، اب اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ جی اپی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپی جیسے اگر تہجد میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت الگ سے پڑھ کر کے استخارہ کریں۔ جی، آپ نیت کے اوپر ہے نا، نیت فرض کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، فرض کے علاوہ 2 رکعت ہے۔ آپ تہجد کی کتنی رکعت پڑھتی ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت پڑھتی ہیں، آپ کی مرضی، آپ اس میں سے 2 رکعت استخارہ کی پڑھ لیں، یا پھر آپ 4 کے علاوہ 2 رکعت استخارہ کی پڑھ لیں، نیت پر ہے نا، یہ تو نفلی نماز ہے نا، فرض جو ہماری 5 فرض نمازیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ، ٹھیک جی ہے۔ اپی جزاک۔ چلیے، اور کوئی سوال؟ آپی ہوں میں بول رہی تھی اس کے لیے کیا وقت مقرر ہے کہ مطلب جیسے ہم لوگ 5 وقت کا جو نماز ہوتا ہے ہوں مطلب کس وقت یہ کریں گے؟ نہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی، 24 گھنٹے میں کبھی بھی، جب آپ کا دل کہے کہ مجھے پڑھنا ہے، بس آپ کے جو ممنوع اوقات ہیں، ٹھیک ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور زوال کا ٹائم ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ آپ کبھی بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ جو فقہ ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہے ہمیں ہماری کہ اون اگر لینگویج میں بہت، دعا کر سکتے کہ ہاں جی، جی کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استخارہ کی دعا وبرکاتہ۔ پڑھنا ایک ہی ہے ایک کہ ایک ایک وداؤٹ بیٹا، استخارہ ایک کی ایک، دعا؟ ہاں ہاں، استخارے کی دعا پڑھنا ہے۔ آپی وہ استخارہ میں کی دعا میں جو ریڈ کلر سے مارک کیا ہوا حاذا امر، تو آپ وہاں پہ کوئی تھے کہ وہاں پہ دعا مانگنا ہے، تو کس طرح وہاں پہ مانگیں گے؟ آپ کا جو بھی معاملات ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنی جیسے کہ زبان میں اپنے معاملات، اپنی زبان میں آپ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ کام ہے میرا، ٹھیک ہے، اگر عربک حاضر، میں پڑھیں گے، اگر عربک میں پڑھیں گے تو وہ حاذا امر کے بدلے وہاں پہ جو مانگنا ہے وہ مانگیں گے۔ جو مانگنا ہے وہ بول دیں، ٹھیک ہے۔ جی عربک میں تو نہیں بولیں گے نا، عربک میں کیسے بولیں گے؟ عربک میں تو ہمیں نہیں معلوم، ہم اپنی زبان میں بولیں گے، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا۔ جیسے کوئی آپ نے کورس دیکھا، ٹھیک ہے، آپ کو وہ کورس جوائن کرنا ہے، آپ نے دعا کی، دیکھیں یہاں پر دعا ہے نا، ہم نکالتے ہیں، جی یہاں پر آپ نے دعا کی اللہم ان کنت تعلم انا، آپ یہاں پہ رکے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کورس میں کرنے کا سوچ رہی ہوں، اس کورس کے بارے میں مجھے وضاحت فرما دیں یا میرے دل کو مطمئن کر دیں، پھر آگے تو ہے ہی نا وہ پوری دعا، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد شر بھی ہے کہ اگر یہ شر ہے تو میرے لیے، ٹھیک ہے، تو اپنے دل میں، اپنی زبان میں، ٹھیک ہے، ہم عربک میں تو نہیں کہہ سکتے، اپنی زبان میں اس کو بولیں، ٹھیک ہے عائشہ؟ جی آپی جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بھیا کی، اچھا، یہ اجو مشتاق کے نام سے ہیں، پہلی بات تو اپنے نام آپ لوگ صحیح کیا کریں۔ آپ کیا سوال کر رہی تھی استخارے کی دعا کے بارے میں؟
جی استخارہ کی وداؤٹ استخارہ کی دعا ہمیں خالی نماز پڑھ کو ہماری زبان سے ہمیں بول سکتے کہ نہیں کمپلسری استخارہ کی دعا پڑھنا ہی ہے کہ؟ اچھا دیکھیں، ہم نے ابھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں استخارہ ایسے یاد کروایا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورہ یاد کروایا کرتے تھے. تو یہاں سے تو فضیلت ہمیں پتہ چل گئی نا. اچھا یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو یہ PDF انشاءاللہ مل جائے گا. آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں کیونکہ نماز تو پڑھ ہی لیں گے نا، نماز میں تو نہیں پڑھنا. آپ اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کو دیکھ کر پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس دعا کے ساتھ ہی کریں. ٹھیک ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ جی جزاک اللہ. ویا کی. عظیم چلیں فاطمہ. اب اوکے 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 جی. اور کوئی سوال؟ چلیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم سنت جو ہم سب کو کرنا چاہیے اور خود کرنا چاہیے اور پراپر طریقے سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.